बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार अलहाज डॉक्टर मलिक नसीमुल्लाह खान, पीस विलेज, मेपल, अंटारियो, कनाडा आपसे मुखातब है। आज मेरे साथ एक मेरे बहुत ही अज़ीज़ और मुखलिस दोस्त हैं और इनका नाम है शुएब नासिर साहब। और ये माशाल्लाह इंटरनेशनल ये काउंसिल ऑफ आर्ट्स वो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ये बेहतरीन सोशल वर्कर भी हैं और ये जो है ना बहुत अच्छे शायर भी हैं और ये नावल निगार भी हैं और ये अफसाना निगार भी हैं और इनका सफ़रनामे भी 2 तैयार हैं। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी हमजद जो है ना शख्सियत है और इनकी बहुत सी यानी इनकी शख्सियत के यानी कई कई वो पहलू हैं। तो ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इन्होंने आज अपना बहुत कीमती टाइम दिया है। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शेब नासिर साहब से कि वो अपने बारे में ख़ुद ही बताएँ। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़ी खिदमत कर रहे हैं। यहाँ मैंने देखा कि जिस अंदाज में आप लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी कुछ अपने बारे में बताऊँ। दरअसल मैं अपने आप को एक छोटा सा सोशल वर्कर कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। हर किस्म के रंग, नस्ल, मज़हब, मिलत हर चीज़ से दूर हट के सिर्फ बंदगान खुदा की खिदमत करनी चाहिए। आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई हैं। कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं और रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं आप जैसे लोगों से। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इब्तदाई दौर का, मैंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ बहुत छोटी उम्र से कर दिया था। जब मैंने देखा कि मेरे घर में भी ये माहौल था, मेरे वालिद अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमारे घर पे एक बड़ा मजहबी माहौल भी था और एक बड़ा समाजी माहौल भी था। मेरे वालिद दुनिया के कोई भी शख्स आ जाए उनके पास किसी भी काम से, वो कोशिश करते थे कि उसका काम करें। क्या नाम था वालिद साहब? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद ज़करिया ख़ान साहब था। अच्छा अच्छा। और उन्हीं की तरबियत थी, मेरी वालदा की तरबियत थी, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे। मेरी वालदा ने भी हमेशा मुझे यही कहा कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह अगर कोई आ जाता है तो जो तुम उसके लिए कर सकते हो, उसके साथ जाना है, कोई काम करना है तो करो। तो मुझे ये हौसला मेरे घर से मिला था। मेरे घर वालों ने चूँकि मेरी हिम्मत अफजाई की थी, हौसला अफजाई की थी और मुझे ये मौका दिया था कि मैं कुछ ना कुछ कर सकूं, तो मैं थोड़ी बहुत खिदमत कर सका। उसके बाद मैंने एक नेशनल लेवल की सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान में, मजलिस समाजी कारकुनान पाकिस्तान, उसके बानी सदर थे डॉक्टर सईद वारसी साहब। उनसे मेरी पाकिस्तान कराची में भी मुलाकात हुई थी, लेकिन जब इस्लामाबाद में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी तंजीम में काम करें और मैंने फिर उनको ज्वाइन किया। फिर अल्लाह ने करम किया, मैंने जो मेहनत की थी उसके सिले में मैं इदारे का सेक्रेटरी जनरल भी रहा, सेक्रेटरी फाइनेंस रहा, फिर सेक्रेटरी जनरल रहा और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम मेडिकल कैंप लगाते रहे, फ्री आई कैंप लगाते रहे, काम करते रहे और मुख्तलिफ़ हवालों से वो तंजीम काम कर रही थी। उसमें इल्मी और अदबी काम भी बहुत ज़्यादा था। तो मुझे चूँकि फ़ैमिली की तरफ से थोड़े से जरासीम इसके भी मिले थे लिखने लिखाने के। मेरे नाना नवाब जलील क़दर साहब बहुत अच्छे अरबी और फ़ारसी के बहुत अच्छे शायर थे। मेरे मामू भी खालिद हमीदी साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी बहुत अच्छे शायर थे। तो मुझे वो सब चीज़ें अपने ननियाल से मिली थी। मेरी वालदा भी बहुत अच्छी लिखा रही थी, उन्होंने भी 2 किताबें माशाल्लाह लिखी हैं जो अभी शाया तो नहीं हो सकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह उन्हें हम शाया करेंगे। आपके अंदर तो बड़े मजबूत किस्म के जरासीम हैं। बस वो कुछ कोशिश की है, कुछ दोनों तरफ से चीज़ें मिली हैं। मेरे दादा लेफ्टिनेंट मोहम्मद अयूब खान साहब, मुरादाबाद से उनका ताल्लुक़ था, गवर्नर ऑफ यूपी के एडीसी थे वो, और बड़ी खिदमत उन्होंने भी की है। उनकी जब हम किताबें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें पता लगा कि उन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट के बाद भी जो लोग उनके पास आ जाते थे वो उसके काम के लिए जाते थे और उनके काम कराते थे। आज भी जो पुराने लोग मुझे मुरादाबाद के मिलते हैं वो उन्हें जानते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो उनका बहुत अच्छे अल्फाज में जिक्र करते हैं। ठीक। तो हमारी भी कोशिश यही रही है कि हम भी, और दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाथ से कोई ऐसा काम ले ले कि हमारे जाने के बाद लोग हमें भी अच्छे अल्फाज से याद रखें। और मैं तमाम दोस्तों से, सुनने वालों से, मिलने वालों से सबसे यही बात कहता हूँ कि आप अपनी ज़ात से समाजी काम का आगाज़ करें। आप किसी इदारे से वाबस्ता होना तो लोगों के साथ मिल के इज्तिमाई तौर पर काम करना अच्छी बात है, लेकिन इनफरादी तौर पर आप हर इंसान कोई ना कोई नेक काम कर सकता है। किसी को रोड क्रॉस करा सकता है, रास्ते से कोई चीज़ हटा सकता है, किसी की किसी अंदाज में मदद कर सकता है, किसी को अच्छा मशवरा दे सकता है,
کسی کے لیے کوئی اور کام کر سکتا ہے، تو جس شخص کو جو توفیق ملے اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بندگان خدا کی خدمت کرے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے شاعری کی، اور اس میں بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کریں، ایسے لوگوں کو جمع کریں کہ اس میں اچھی بات کا پھیلاؤ ہو، بری باتوں سے لوگوں کو روکا جائے۔ ہم نے جب یہاں، میں ابھی 2-3 سال پہلے ہی کینیڈا آیا، تو کینیڈا میں ہم نے انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کینیڈا کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی اور کوشش کی کہ علم و ادب کی اور دوسرے انداز میں، اس لیے کہ یہاں پر وہ خدمت لوگوں کو درکار نہیں ہے جو پاکستان میں تھی۔ جی۔ پاکستان میں تو ہر آدمی کو کسی نہ کسی حوالے سے، کسی کو مالی ضرورت ہے، کسی کو خون کی ضرورت ہے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، کسی کو ایمبولینس نہیں مل رہی ہے، کسی کو گاڑی نہیں ہے، تو یہ ساری خدمت بھی ہوتی تھی۔ یہاں پر ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کینیڈا کی حکومت بہت اچھی ہے، اپنے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لوگوں کا خیال رکھتی ہے، مالی معاونت بھی کرتی ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہاں تو اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، تو ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو کوشش کی کہ علمی اور ادبی خدمت کی جائے۔ خاص طور پہ اردو ہماری مادری زبان ہے اور دنیا میں بے شمار ملکوں میں، بلکہ تقریباً تمام ملکوں میں بولی جاتی ہے، تو ہم نے فروغ اردو کے لیے یہاں پر کام کیا، مشاعرے آرگنائز کیے، مختلف شاعروں کے انٹرویوز کیے، ان کو بلایا اور ان کو جو چھپے ہوئے شاعر تھے ان کو ہم منظر عام پر لے کے آئے۔ خاص طور پر جب یہ کووڈ کا دور آیا تو اس نے سب لوگوں کو گھروں میں محدود کر دیا، اور جو علم و ادب سے وابستہ لوگ تھے خاص طور پہ، اور جو حساس قسم کے لوگ تھے، وہ زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ ان کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے، ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں جوڑنے کے لیے ہم نے آن لائن مشاعروں کا آغاز کیا، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ پوری دنیا میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے شوق سے جو کچھ لکھ رہے تھے وہ بھی انہوں نے شیئر کیا، وہ بھی دکھایا، لوگوں تک پہنچایا، اور بہت اچھا ٹیلنٹ نکل کے سامنے آیا۔ اس طرح سے بس یہ سب کام کرتے رہے، اور کچھ نہ کچھ جو اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے رہا ہے کر رہے ہیں کام۔ یہاں آپ جیسے مہربان لوگ مل گئے ہیں، ڈاکٹر ہادی صاحب ہیں، یہ ہمیں مل گئے ہیں، آپ مل گئے ہیں، ملک مبشر صاحب ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہ کے یہاں اللہ کا شکر ہے بہت اچھا وقت گزر رہا ہے ہمارا۔ کینیڈا کب آئے آپ؟ کیسے آنا ہوا کینیڈا؟ 2019 میں ہم کینیڈا آئے تھے۔ میرا بیٹا اور میری بیٹی یہاں پر ہوتے ہیں کینیڈا میں، ان سے کی وجہ سے ہم یہاں آئے تھے، اور الحمدللہ ان کے پاس ہی ہیں۔ چھوٹا بیٹا میرا آسٹریلیا میں ہوتا ہے، ظفر زکریا خان، بڑا بیٹا ہے میرا، وہ یہاں میرے ساتھ ہے، میری بیٹی ہے یہاں، تو ابھی ہم یہاں الحمدللہ۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو 9 سال کے بعد بیٹا بھی دیا ہے، یہ بھی بہت بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم۔ تو آج کل آپ کی یہاں کیا مصروفیات ہیں؟ بس ایک تو کچھ لکھنے لکھانے کا سلسلہ موقع مل گیا ہے، کیونکہ اور کوئی کام ہے نہیں، تو کچھ کوشش کر رہے ہیں لکھنے کی۔ ابھی حال ہی میں ہم نیپال گئے تھے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں، تو وہاں سے آ کے میں نے ابھی نیپال کا سفر نامہ لکھا ہے، تقریباً وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ دوسرا سفر نامہ کون سا ہے؟ دوسرا سفر نامہ میرا ہندوستان کا ہے۔ جب ہم پہلی مرتبہ ہندوستان گئے تھے تو اس کا میں نے سفر نامہ۔ کہاں گئے تھے ہندوستان؟ کس شہر؟ ہندوستان کے مختلف شہروں میں گئے تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ بنارس گئے تھے، حیدرآباد دکن گئے تھے، مراد آباد گئے تھے، میرٹھ گئے تھے، لکھنؤ گئے تھے، حارث علی شاہ صاحب کے مزار میں بارہ بنکی گئے۔ تو وہ بھی چھپنے والا ہے؟ جی وہ بھی انشاءاللہ۔ اچھا اچھا۔ اور افسانے کتنے لکھے ہیں؟ کوئی گنتی نہیں، بہت سارے افسانے لکھے ہیں الحمدللہ، اچھا اچھا۔ مختلف اخبارات میں، مختلف رسائل میں۔ اچھا، ناول بھی لکھے ہیں؟ جی میرا ایک ناول زرتاج گل کے نام سے آیا ہے۔ اچھا۔ وہ افغانستان کی ایک لڑکی تھی، اس کی کہانی تھی، اور اس کو بہت پذیرائی ملی۔ میں نے لکھا بھی اس وقت تھا 1996 میں، جس وقت یہ افغانستان کی وار چل رہی تھی، اور اس وقت میں نے وہ ناول لکھا تھا، اور بہت اس کو پذیرائی ملی۔ پاکستان کے تقریباً تمام بڑے لوگوں نے اس کے اوپر بڑے اچھے کمنٹس دیے، پاکستان کے جو بڑے اخبارات تھے انہوں نے اس کو بہت کوریج دی، اور میری بہت حوصلہ افزائی کی ان سب لوگوں نے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا تعلیمی پس منظر کیا ہے؟ تعلیمی پس منظر تو جی یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، نہیں ویسے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے بھی کچھ تھوڑی سی تعلیم حاصل کی، کچھ دوستوں کے ساتھ رہا۔ میں چونکہ کراچی سے چلا گیا تھا اسلام آباد، اس لیے اسلام آباد میں کچھ تھوڑا سا سلسلہ رہا، پھر مجھے وہاں جاب ہو گئی PIA میں، تو میں نے پشاور یونیورسٹی سے کچھ تھوڑے سے اپنی تعلیم حاصل کی، مکمل کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تھوڑی کتنی تفصیل؟ پوری تفصیل آپ کو ڈگریاں بھی میں دکھاؤں، میں نے ماسٹرز کیا۔ ہاں تو بس یہ پھر کھل کر بتائیں، لوگ تو FA بھی کر لیں تو بڑی خوشی سے بتاتے ہیں میں نے FA کیا، تو آپ تو ماسٹر ماشاء اللہ۔ انداز میں ہوتا ہے نا، ہاں نہیں، آپ کا تو بات چیت کرنے کا انداز بھی لگتا ہے کہ آپ ماشاء اللہ بڑے
وہ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں آپ؟ نہیں جی، میں کوالیفائڈ تو بالکل بھی نہیں ہوں، میں تو سیکھتا ہوں، چونکہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ صحبت اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں روزانہ۔ باقی تو جو تعلیمی میدان ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے ڈگریاں جو ہیں وہ تو صرف ایک سند ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ اسکول کالج گئے آئے، باقی تو سیکھتا لوگ یا تو اپنے گھر سے سیکھتا ہے یا اپنے دوستوں سے سیکھتا بالکل بالکل، کچھ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں، ان کی طبیعت کیسی تھی، کیا ان کی کوئی خدمات وغیرہ؟ ہے۔ ان کی بے شمار خدمات ہیں جی، ان کی کچھ خدمات کا مختصر تو میں بتائیں۔ احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ ان کی خدمات کا اگر احاطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے دیکھ لیں، میرے عمل کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ میرے بھی باپ تھے، تو انہوں نے مجھ سے زیادہ خدمت کی الحمدللہ۔ اچھا اچھا، وہ بھی آپ کی طرح شریعت کے پابند تھے اور نیک حاجی نمازی؟ نہیں، شریعت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پہ عمل کر سکیں۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو دین اسلام سے وابستہ ہیں، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، بالکل کہ وہ جب اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے ان سے لیا ہے، ہم عاشق رسول ہیں، ہم ان کے حرمت پہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور گستاخ رسول کو ہم جان سے مار دیں گے اور یہ کر دیں گے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا موازنہ کریں، اپنے اندر جا کے دیکھیں کہ کہیں آپ تو کوئی گستاخی نہیں کر رہے ہیں، بالکل آپ ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے کو روک سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود کوئی گستاخی کر رہے ہیں، آپ سارا دن ان کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی نفی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ روز قیامت وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں لے کے جائیں گے، تو بقول ہمارے ایک دوست کے، وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت وہ ضرور سفارش کریں گے، لیکن وہ جنت میں لے جانے کی نہیں بلکہ جہنم میں بھیجنے کی ہاں سفارش کریں گے، بالکل کہ بالکل میں ٹھیک جو ہے۔ کچھ ان کو بتا کے آیا تھا انہوں نے کسی ایک بات پہ عمل نہیں کیا، بالکل صرف تیرا صحیح۔ کلمہ پڑھا، میرے نام کو بیچتے رہے، میرے نام کو استعمال کرتے رہے، لیکن کوئی کام انہوں نے میرے بتائے ہوئے میرے پیغام پر نہیں کیا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز ہے ان کا اخلاق، جی اپنے اخلاق کو بہتر کریں، لوگوں کے ساتھ رویے اچھے رکھیں، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کی کہی ہوئی بات، ایسی بات جو کنفرم نہیں ہے اس کو آگے پھیلا دیں، لوگوں میں مذہبی تفرقے میں ڈال دیں لوگوں کو، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ جو لوگ اس سے بچیں گے وہ روز قیامت سب سے بڑی چیز جو ان کو ملے گی وہ یہی ملے گی کہ ان کا اخلاق ان کو جنت الفردوس میں لے کے جائے گا۔ ادروائز اچھا آپ کے دادا جان کا کیا نام تھا؟ میرے دادا لیفٹیننٹ محمد ایوب خان صاحب، آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں، اچھا ان کو ان نہیں کا دیکھا۔ انتقال 1936 میں ہو گیا تھا۔ تو آپ کے نانا کہاں کے، کیا نام تھا نانا کا؟ نانا کا نام نواب جلیل القدر تھا، ان کا تعلق میرٹھ سے تھا، اچھا ہندوستان آپ کے نے شہر۔ بتایا بڑے اچھے شاعر تھے وہ۔ جی وہ پنجابی، وہ فارسی اور عربی کے بہت اچھے شاعر تھے، اردو کے بھی بہت اچھے لکھاری تھے، گفتگو ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، ان کے ساتھ لوگ آ کے بیٹھتے تھے، ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے، جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ آج بھی انہیں اچھا جانتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب بیسیکلی کہاں کے رہنے والے تھے؟ مراد آباد کے رہنے والے۔ اچھا آپ کے والد صاحب بھی مراد جی ظاہر آباد ہے، کے میرے تھے؟ دادا مراد آباد کے تھے تو میرے والد کا تعلق بھی مراد آباد سے ہی تھا۔ نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نانا بھی مراد آباد کے نہیں، تھے نا؟ نانا کا تعلق میرٹھ سے تھا۔ اچھا میرٹھ، سورا میرٹھ، ہاں جی میرٹھ تو بہت فرق ہے، میں کتنا فاصلہ ہے؟ کافی فاصلہ ہے، اچھا لیکن اچھا ہے صوبہ ایک ہی، یو پی جو ہے اتر پردیش جو کہلاتا ہے وہ یو پی کے رہنے والے تھے دونوں۔ اچھا اچھا اچھا، بہت شکریہ وہ شیب ناصر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے حالات زندگی اور دوسری چیزیں بتائی ہیں، اور بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں، اگر کوئی اس پر عمل کرے تو اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر میں ایک دفعہ پھر آپ سے ٹائم لوں گا اور آپ کی شاعری کے متعلق بھی ایک بنائیں گے، آپ کے ماشاءاللہ میں نے وہ اشعار سنے، میں نے مشاعرہ بھی سنا ہوا ہے، تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ وہ آپ سے مزید آئندہ بھی ٹائم لیں گے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ڈاکٹر آپ صاحب نے۔ شکریہ تو آپ کا، آپ کی محبت کہ آپ نے اتنا سب کچھ کیا اور یہ سب کیا۔ نہیں وہ تو میں کئی لوگوں سے کہتا ہوں، ہر کوئی نہیں تیار ہوتا، والنٹیئر کم ہوتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں تو ایسی ہیں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام لوگوں سے لیں اور آگے تک پہنچائیں۔ بالکل بالکل ہم بالکل جب اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ہماری یہ ویڈیو کسی کو ملے بالکل اور کسی کا بھلا ہو، کوئی آدمی سنے اور کوئی ایک نئے کام بھی کسی نے کر لیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری دنیا اور آخرت ٹھیک ہو گئی۔ جی بہت ہمیں اپنی شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ بہت اور شکریہ، جو جی لوگ جی بھی سنیں اگر ہماری کہیں پہ غلطی کوتاہی کوئی چیز ایسی دیکھیں تو جی میں بڑی خوشی سے ان کی سے رہنمائی کو قبول کروں گا۔ کسی نے اگر کوئی میری رہنمائی کی، کوئی بھی بات مجھے بتائی، کہیں میری غلطی بتائی یا کوئی اور اچھی بات مجھے بتائی تو میں ضرور اس کو قبول کروں گا۔ اچھا میں جی، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا جی اس بات کے شکریہ، لیے۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔